अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक साहब। नाजरीन, 19 फरवरी को डस्का में होने वाले इलेक्शन अब एक सियासी तनाज़ा बनते जा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि आज चीफ इलेक्शन कमीशन की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समाअत भी की और हल्के के आरोज भी पेश हुए। आरोज की जानिब से 14 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा इलेक्शन की सिफारिश की गई है। इससे पहले हमने देखा कि जो इलेक्शन कमीशन है उसकी जानिब से जो प्रेस रिलीज जारी की गई थी उसमें भी ये कहा गया था कि जो 20 पोलिंग स्टेशन हैं उनके नताइज में रद्दो बदल का शुबा जाहिर किया जा रहा है। अब नाज़रीन, दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से ये कहा जा रहा है कि इन 20 हल्कों में दोबारा पोलिंग के लिए तैयार हैं, लेकिन अब अपोजिशन जो है वो ये मुतालबा कर रही है कि सिर्फ 20-22 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा इंतखाब नहीं बल्कि पूरे हल्के में जो है वो दोबारा इंतखाबात करवाए जाएं। अपोजिशन अब इस बात पर बाजिद है। अब देखना ये है कि इलेक्शन कमीशन इस पर क्या फैसला देता है और अब देखना ये है कि जो अपोजिशन मुतालबा कर रही है वो कितनी हद तक जायज़ है। इस पर नाज़रीन आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके साथ साथ अब दूसरी तरफ देख रहे हैं कि सेनेट इलेक्शन जो करीब आते जा रहे हैं, सियासी जोड़ तोड़ का सिलसिला भी जारी है, गहमा गहमी भी उरूज पर है। सुप्रीम कोर्ट पर सबकी नजरें हैं। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से क्या फैसला आता है। आज भी इस हवाले से अहम समाअत हुई और हम देख रहे हैं कि हुकूमत जो है वो ओपन बैलेटिंग के हवाले से भरपूर हिमायत कर रही है, जबकि दूसरी जानिब अपोजिशन की जानिब से इसकी मुखालफत की जा रही है। अब देखना यह है कि सूरत हाल क्या बनेगी, सुप्रीम कोर्ट क्या राय देगी। इन्हीं सारे मामलात पर के प्रोग्राम में बात करेंगे और इसी सब पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन करेंगे सीनियर तज्ज़ियाकार मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब और कुछ ही देर में मुझे ज्वाइन करेंगे एनालिस्ट अदील वड़ाइच साहब भी। लेकिन एहतशाम साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आती हूँ। बात कर लेते हैं डस्का में जो सूरत हाल रही, इंतखाबात में तो जो सूरत हाल रही जाहिर है वो तो डिस्कस हो ही रही है, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से ये कहा जा रहा है कि पूरे हल्के में दोबारा इंतखाब करवाए जाएं। हालांकि हुकूमत तो मान गई, वो कह रही है कि जिन 20 हल्कों की इलेक्शन कमीशन बात कर रहा है कि रद्दोबदल हुई है वहाँ में इंतखाब करा देंगे, तो आप समझते हैं कि मुतालबा जायज़ है अपोजिशन का? सोनिया, 2-3 चीज़ें बड़ी अहम मुझे लग रही हैं। 2-3 दिन से क्राइसिस चल रहा है, लेकिन जो आपने सवाल पूछा पहले इस पे बात हो जाए। ये 20 हल्कों की बात जो है ना, ये ख़ास तौर पे PMLN ने की थी। ये डिमांड की थी, ये नहीं कहा था कि 360 हल्के खोल दिए जाएं। बिल्कुल। अभी जब ये बात हो गई, उन्होंने कहा कि जी ये 20 हल्के खोले जाएँ, जिसके बारे में आरोज ने भी कहा और इलेक्शन कमीशन ने भी खदशे का इजहार किया कि हाउस ट्रेडिंग हुई है, करप्शन हुई है, वोट चोरी हुआ है, जो भी कह रहे हैं, धांधली हुई है। ठीक है, अब सवाल ये है कि जी अब इस स्टेज पे जब प्राइम मिनिस्टर ने ऑफर कर दिया कि जी ठीक है करवाते हैं, 20 हल्के खोल लेते हैं, वो कह रहे हैं कुछ लोग 23 हल्कों की बात कर रहे हैं, उसके बाद से आज बिल्कुल एक 180 डिग्री का टर्न लिया PMLN ने और उन्होंने कहा जी वाई मैं सुन रहा था मरियम औरंगजेब साहबा को, उन्होंने कहा है कि अब बेदा बेड़ा है थोड़ा कि जी अपनी मर्जी करेंगे, नहीं 360 हल्कों पे होना चाहिए। देखिए ये तो बहस चलती रहेगी। अच्छी बात है कि जिस तरीके से ख़ुद इलेक्शन कमीशन ने ऑफ़र किया कि हम इसको तैयार हैं करवाने के लिए, तो जाहिर सी बात है बड़ा मुश्किल हो जाएगा नून के मौक़िफ़ को सपोर्ट करना है। एनीवे उनका हक़ है, जो मर्जी कहें। अब 2-3 चीज़ें जो मुझे सारे मामले में वो सिल्वर लाइनिंग नज़र आ रही है ना, पॉजिटिव। पहली तो बात यह कि आज एक इत्तला ये भी है कि जी इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया है कि जी एक विजिलेंट कमेटी बनाई जाएगी जो GIT की तर्ज पे काम करेगी। उसमें FI और बाकी इदारों के भी लोग होंगे जो हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए काम करेगी। अब इसका कॉन्टेक्स्ट अगर आप देखें कि ये इलेक्शन हो गया, सेनेट का इलेक्शन है, उसके बाद बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहे हैं, वहाँ पर बड़ी इफेक्टिव हो सकती है। तीसरी चीज़ जो है कि जिस तरीके से अपोजिशन के लोग खुद कह रहे हैं, राना सनाउल्लाह ने आज कहा, कल भी आपने देखा और आज भी यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि जी एस्टैब्लिशमेंट का कोई रोल नहीं है इलेक्शन में। चलें, ये एक इल्ज़ाम लगता था, इससे वो दूर होते तो अच्छी बात। लेकिन सोनिया, अहम बात जो सबसे अहम बात यह है कि ये मौजूदा निज़ाम हमारी सियासी पार्टियों को सूट करता है कि ये इंतखाबी निज़ाम ऐसे ही रहे। जिसका बस चलता है वो धांधली करता है, जिसका बस चलता है अपनी मर्ज़ी के वोट जो है ना वो करवा लेता है। अब सूरत हाल ये है कि इसको रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन को किस तरह एम्पावर किया जा सकता है, कितना खुद मुख्तार बनाया जा सकता है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात होती है, वो होते नहीं होते, एक सवाल है। दो एक चीज़ें बड़ी अहम और मुझे लग रही हैं। एक तो ये कि जो पैनिक हम देख रहे हैं कि सब पार्टियों के अंदर है, PDM के भी और PMLN की, PTI की। अब आप देख लें कि जिस तरीके से 20 MNAs MPA जो कल प्राइम मिनिस्टर को नहीं मिले, ये एक जिसको कहना चाहिए आई ओपनर है प्राइम मिनिस्टर के लिए। अब भले वो खबर ये थी कि जी उन्होंने कहा है मसरूफ़ है पहले से, आप मुझे बताएं लीडर ऑफ दी हाउस यानी प्राइम मिनिस्टर पार्टी का हेड बुलाए, आप ना जाएं, ये जो है इसको मानने के लिए तैयार। आज फिर बुज़दार साहब की खबर है कि उन्होंने अपने MPAs को मना कर दिया कि आप लाहौर से बाहर नहीं जाएंगे।
تو یہ پینک سب کو لگ رہا ہے اور بالکل. سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار ہو رہا ہے کہ اگر یہی شو آف ہینڈ کے ذریعے ہوا تو کدھر جائے گا معاملہ کس طرف جائے گا. اس پر آگے چل کے ڈیٹیل میں بھی بات کریں گے. مزمل سہروردی صاحب کو بھی شامل گفتگو کر لیتے ہیں. مزمل سہروردی صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے، آج ہم نے دیکھا الیکشن کمیشن میں بھی اس معاملے پر سماعت ہوئی، آروز کی جانب سے 14 جو پولنگ سٹیشن ہیں ان پر دوبارہ الیکشن کی سفارش کی گئی ہے، لیکن پی ایم ایل این ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہی ہے کہ نہیں، کچھ پولنگ سٹیشنز میں نہیں بلکہ اب پورے حلقے میں الیکشن ہونے چاہیے دوبارہ. اس پر وہ بات ضد ہے. آپ کو کیا لگتا ہے یہ مطالبہ کیا جائز ہے پی ایم ایل این کا؟ یہ مطالبہ تحریک انصاف بھی کرتی رہی. جب وہ 4 حلقے کھولنے کی بات کرتے تھے تو وہ پورے حلقے کھولنے کی بات کرتے تھے، وہ ان میں کوئی پولنگ سٹیشن کھولنے کی بات کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ ان کے 20 پولنگ سٹیشن میں دھاندلی ہوئی ہے لہذا 20 دوبارہ کرا دیں. وہ کہتے تھے جب ایک حلقے میں ایک پولنگ سٹیشن پر بھی دھاندلی ثابت ہو گئی ہے تو اس کے بعد پورے حلقے میں دوبارہ انتخاب ہوگا. یہ تو عمران خان کا موقف رہا ہے. اس کے لیے انہوں نے 126 دن دھرنا دیا، ٹی چوک پہ بیٹھے رہے. یہی لینے تو وہ بیٹھے ہوئے تھے نا. اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کل تک جو بات ٹھیک تھی وہ آج غلط کیسے ہو گئی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ پہلے اپوزیشن 20 حلقے کھولنے کی بات کر رہی تھی نا، جب پرائم منسٹر نے کہا کہ ٹھیک ہے 20 حلقوں پر انتخاب کرانے کے لیے تیار ہیں، اب وہ پورے کے پورے حلقے کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں وہ تو آپ اپوزیشن سے بات کریں گے نا، میں تو ان کا ترجمان نہیں ہوں کہ وہ کیا کہہ رہے تھے اور کیا نہیں کہہ رہے تھے اور کہاں سے مڑے. اس کا جواب تو میں آپ کو نہیں دے سکتا. میں تو اپنی رائے آپ کو دے سکتا ہوں کہ میری رائے یہ ہے کہ یہ پہلی حکومت ہے جس نے تسلیم کیا ہے کہ ہم نے دھاندلی کی ہے، ہم نے 20 انتخابی حلقوں پہ دھاندلی کی ہے، لہذا ہم اس 20 انتخابی پولنگ سٹیشن پہ دوبارہ پولنگ کرانے کے لیے تیار ہیں. تو جب ایک حکومت نے، جب ایک الیکشن کمیشن نے حکومت کے خلاف چارج شیٹ پہ پریس ریلیز جاری کر دی، جب حکومت نے تسلیم کر لیا کہ ہم نے دھاندلی کی ہے، تو اب حکومت کو یہ بھی تسلیم کر لینا چاہیے کہ یہ ہمارا ہی موقف تھا کہ جب دھاندلی ثابت ہو جائے تو پورے حلقے میں دوبارہ انتخاب ہوتا ہے. یہ عمران خان صاحب کا موقف رہا ہے. صحیح. جی احتشام صاحب، آپ کو کامنٹ کرنا چاہیں گے؟ میں مزمل صاحب یہ کہہ رہا ہوں، اس طرح تو حکومت نے نہیں مانا کہ جی ہم نے دھاندلی کی ہے. ٹھیک ہے، چیف الیکشن کمیشن نے اور الیکشن کمیشن نے یہ ضرور کہا ہے کہ جی نااہلی یا غلطی جو ہے نا وہ پنجاب کی ہے، لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہو یا جس طرح چیزیں چلنی چاہیے تھی یہ ان کی وجہ سے ہوا ہے، وہ اپنے اوپر سے ذمہ داری لینے کے تیار نہیں ہے. لیکن یہ انہوں نے کہیں نہیں بہرحال کہا، حکومت نے خود کہا کہ ہم مانتے ہیں یہ دھاندلی والا ایلیمنٹ تو ہوا. یہ تو ہم اس کو اس طرح لیتے ہیں کہ جو الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ ہمیں خدشہ ہے کہ جی یہ جہاں سے آروز غائب ہوئے ہیں یہاں پہ دھاندلی ہوئی ہے، اور 20 حلقوں کی وہ بات کر رہے ہیں. جی پہلے دن حکومتی ترجمانوں نے کہا کہ ہم 7,800 ووٹوں سے جیت گئے ہیں اور ہماری جیت کا اعلان کیا جائے. پھر 72 گھنٹے حکومت کے تمام ترجمان یہ مطالبہ کرتے رہے الیکشن کمیشن سے کہ چونکہ ہم جیت گئے ہیں، الیکشن کمیشن کے پاس نتائج روکنے کا کوئی اختیار نہیں، ہماری جیت کا اعلان کیا جائے. 72 گھنٹے بعد حکومت کو یہ خیال آیا کہ نہیں، 20 انتخابی حلقوں میں دھاندلی ہوئی ہے لہذا ان میں ری پولنگ کرا لی جائے، اور یو ٹرن لیا گورنمنٹ نے اور کہا کہ نہیں ہم جیتے نہیں ہیں، آپ 20 حلقوں میں دوبارہ کرا لیں. تو میں تو چیز کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ یہ پہلی گورنمنٹ ہے جس نے کنسیڈ کیا ہے کہ ہاں ہم نے دھاندلی کر لی ہے. مزمل سہروردی صاحب، عمومی طور پر یہ دیکھا گیا کہ جو پارٹی اقتدار میں ہوتی ہے وہی ضمنی انتخابات میں جیتتی بھی ہے، لیکن یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی نے دھاندلی کیا ڈسکا میں ہی کرنی تھی؟ اگر ڈسکا میں کی ہے تو پھر وزیر آباد میں بھی کر لیتے، پھر نوشہرہ میں بھی کر لیتے جہاں ان کی اپنی سیٹ اپنے ہاتھوں سے 6 میں سے ایک جگہ جیتے ہیں، باقی 5 بالکل میں تو وہاں بھی وہ کر لیتے نا پھر دھاندلی. اچھا، یہ اب بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ یہ پہلی حکومت ہے جو ضمنی انتخاب ہار رہی ہے. اس میں یہ ایک رائے یہ بھی ہے کہ یہ چونکہ پی ٹی آئی نے کبھی اپنی الیکشن مینجمنٹ اور پولیٹیکل مینجمنٹ خود نہیں کی ہے، اور احتشام الحق صاحب نے اپنے ابتدائیے میں کہا کہ اب اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو گئی ہے، اور اب اسٹیبلشمنٹ کے نیوٹرل ہونے کے چونکہ سب بیان دے رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ معجزہ جو ہے نا یہ اسٹیبلشمنٹ کے نیوٹرل ہونے کی وجہ سے ہوا ہے، ورنہ 2018 کے انتخابات بھی ایسے ہی تھے. آر ٹی ایس بیٹھ گیا تھا لیکن اس کے باوجود انتخابی نتائج کا اعلان کر دیا گیا تھا. تو اگر اس بار بھی الیکشن کمیشن نتائج کا اعلان کر دیتا تو کسی نے کیا کہنا تھا؟ تبدیلی تو الیکشن کمیشن میں کہیں بدلا سے تو الیکشن کمیشن نظر آتا ہے. آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ وزیر آباد کے بھی ایک پولنگ سٹیشن میں 600 ووٹ پول ہوئے ہیں اور 900 نکلے ہیں. اب شدید دھاندلی کے باوجود بھی اپوزیشن جیت گئی ہے تو وہ ایک الگ بات ہے. نوشہرہ میں پرویز خٹک صاحب کے گھر کے اندر بغاوت ہو گئی ہے،
ان کے اپنے بھائی ان کو چھوڑ گئے. سٹنگ وزیر نے ہمیں تو حکومت سمجھاتی تھی کہ کیا کبھی کسی نے حکومت کو بھی چھوڑا ہے؟ احتشام الحق صاحب کو وزراء کے بیان یاد ہوں گے کہ وہ پریس کانفرنسوں میں ہمیں یہ نیریٹو بتاتے تھے کہ کیا کبھی کسی نے حکومت کو بھی چھوڑا ہے. نوشہرہ میں ان کا سٹنگ وزیر ان کو چھوڑ گیا اور وہ نون لیگ کے کیمپ میں بیٹھا ہوا تھا. چلیں اس کا جواب لیتے ہیں احتشام صاحب سے. جی احتشام صاحب، اگر حکومت موسٹلی جس طرح سے ابھی ڈسکشن ہو بھی رہی تھی کہ جو پارٹی اقتدار میں ہوتی ہے وہی ضمنی انتخابات میں عمومی طور پر ہم نے دیکھا کہ وہی جیتے ہیں، لیکن یہاں پر صورتحال مختلف ہے. چلے مان لیا جس طرح سے مزمل سہروردی صاحب بات کر رہے تھے، لیکن اگر حکومت چاہے تو حکومت مشینری کا استعمال کر کے کہیں بھی رد و بدل تو کر سکتی ہے. پارشلی میں جو مزمل بات کر رہے ہیں میں ان سے ایگری کروں گا کہ خاص طور پہ جو پھر مریم صاحبہ تفریح بھی لیتی ہیں، مریم نواز صاحبہ کہ جی ہم نے ان کے حلقے میں گھس کے ان کو مارا. یہ اس کی وجہ یہی کہ جس طریقے سے لیاقت خٹک جو چھوٹے بھائی ہیں پرویز خٹک کے، وہ ایک عرصے سے ان کے آپس کے اختلافات ہیں اور یہ اب بات کھل کے سامنے آ گئی کس طریقے سے انہوں نے نون کے حمایت کی اور پھر اس کو انہوں نے چھوڑا نہیں بلکہ پھر پرویز خٹک کے کہنے پہ پرائم منسٹر صاحب نے ان کو وزارت سے ہٹایا. ان کے 2 بیان بھی آئے کہ جی میرا تو لیڈر خٹک بھی ہے، بڑا بھائی بھی ہے، عمران خان بھی، میں نے کچھ نہیں کیا. حالانکہ یہ تو گورنمنٹ کا انیشیٹو تھا، انہوں نے ہٹایا. دیکھیں اب سوال اہم جو ہے نا، سب سے زیادہ اہم سوال یہ ہے کہ جی یہ سب کچھ کیوں ہوا. اب لوگوں کو بات سمجھ آ رہی ہے. ابھی یہ 2018 کی بات نہیں مزمل صاحب، 2013 لے لیں، 2008 لے لیں، 2002 لے لیں اور پھر چلے جائیں 70 کے بعد 10 کے 10 الیکشن میں بار بار کہتا ہوں میں نے کور کیے، سب الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے. جب دھاندلی نہیں ہوئی تو کم از کم الزامات دھاندلی کے لگائے گئے ہیں. کبھی بھی فیئر فری الیکشن پاکستان میں نہیں ہوئے. وہ 70 کا الیکشن ہوا، لوگ ہنس کے بات کرتے ہیں کہ اس پاکستان علیحدہ ہو گیا. وہ تو اب جب تک کہ آپ اس کو الیکشن کمیشن الیکٹرل ریفارمز کے ذریعے اور پھر یہ بائی پارٹیزن اپروچ جا کے پارلیمنٹ میں طے نہیں ہوتی، اس وقت تک یہی حال رہے گا. اب انڈیا میں بے شمار خرافات ہیں لیکن آپ دیکھتے ہیں الیکشن کمیشن انڈیپینڈنٹ ہے. کوئی وہاں پہ عدلیہ کا آدمی جو ہے نا وہ اپنا چیف الیکشن کمشنر ہی لگایا جاتا ہے، بیوروکریٹ ہوتا ہے، اس کو لگا دیتے ہیں اور کوئی نہیں کہتا کہ جی کوئی دھاندلی ہوئی ہے. خیر یہ تو دھاندلی کا تو اب معاملہ ایسا ہے کہ امریکہ جیسے جیفرسونین ڈیموکریسی کو چلانے والے وہ بھی کہتے ہیں کہ جی وہاں پہ دھاندلی ہو گئی جو ٹرمپ نے الزامات لگائے ہیں. اور ویسٹ منسٹر ڈیموکریسی میں بھی اس طرح کی چیزیں پڑھنا شروع ہو گئی ہیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی انتخابی نتائج ان کے بھی آگے پیچھے ہوتے رہیں. اب سوال اس وقت یہ ہے کہ کیا کرنے کی ضرورت ہے. مجھے جو لگ رہا ہے کہ اگر اس کو فوری طور پہ مزمل صاحب نہ روکا گیا تو اس کے نتائج بڑے خوفناک ہوں گے. یہ تو ایک حلقہ ہے نا، اس کے بعد پھر سینٹ کا الیکشن جو جان پھنسی ہے سب کی، پیسہ چلے گا نہیں چلے گا. اس کے بعد بلدیاتی الیکشن اور پھر 2023 کا الیکشن. بھئی اگر الیکٹرل ریفارمز اگر نہیں ہوتی، بائی پارٹیزن اپروچ کے ذریعے معاملات کو بہتر نہیں کیا جاتا تو 2023 کا الیکشن میں آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ یہی حال ہوگا. کوئی نہیں مانے گا، ہارنے والا پاکستان میں کبھی نہیں مانا کہ میں ہار گیا ہوں. تو پھر بات وہی رہی کہ اب تو جب تک کہ اب کوئی کہتے ہیں جی الیکٹرانک مشینری اب جس کو کہتے ہیں اس کے ذریعے ہونا چاہیے، اور پھر یہ جس کو کہنا چاہیے نئے گیجٹری آ گئی ہیں جس کے ذریعے اس کو روکا جا سکتا ہے جو مس یوز آف ووٹ ہوتا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت اس طرف جاتی ہے، پولیٹیکل پارٹی جاتی ہے. میرا اپنا خیال ہے جو پہلے میں نے کہا تھا یہ سیاسی پارٹیوں کو سوٹ نہیں کرتا نظام، وہ یہی سوٹ کرتا ہے دھاندلی والا. جہاں داؤ لگے گا وہ آئندہ بھی یہی کریں گے اور وہ جیتنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے مزمل سہروردی صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ سبھی جماعتیں اب الیکشن کمیشن کو ذمہ دار تو ٹھہراتی ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ اس کو بااختیار بنانے کے لیے کوئی کچھ نہیں کر رہا؟ پھر انتخابی اصلاحات کی بھی بات ہوتی ہے، وہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن جماعتیں ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں. تو یہ اب کیا سمجھتے ہیں سلسلہ ایسا ہی چلتا رہے گا یا پھر صاف شفاف انتخابات کے لیے اب کوئی انیشیٹو لینا ہوگا گورنمنٹ کو اور آگے صورتحال تاکہ بہتری کی طرف جائے؟ دیکھیں 2013 کے انتخابات عدلیہ نے کروائے اور اس کے بعد سب نے کہا کہ یہ آروز کا الیکشن تھا اور عدلیہ نے توبہ کر لی. 2018 کے انتخابات فوج نے کرائے تھے اور پھر سب نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ اس میں شریک ہے. تو اب فوج نے کہا کہ ہمارا اس سارے معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور ہم نے اب ضمنی انتخابات میں دیکھا کہ شدید فائرنگ اور شدید سب کچھ کے باوجود بھی ہمیں اس طرح فوج جو ہے وہ نظر نہیں آئی ہے. انہوں نے کہا سول ایڈمنسٹریشن. تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کے 2 ادارے بڑے، عدلیہ اور فوج، تو اس انتخابی عمل سے خود کو دور رکھنے کا فیصلہ کر چکے ہیں اور ان کا خیال ہے کہ یہ سیاسی جماعتیں جو ہیں بعد میں بہت گند اچھالتی ہیں. 2013 کا انتخاب عمران خان نے نہیں مانا اور انہوں نے عدلیہ کو ملائن کیا. 18 کا انہوں نے نہیں مانا، انہوں نے فوج کو ملائن کیا. اور اب بات آ گئی ہے الیکشن کمیشن پہ. دیکھیں الیکشن کرانا پوری دنیا میں سول ایڈمنسٹریشن کا کام ہے، نہ یہ فوج کا کام ہے نہ یہ عدلیہ کا کام ہے. اور وہ تو ریگولیٹر ہو سکتی ہے عدلیہ اس کے اوپر، لیکن وہ الیکشن کروا نہیں سکتی، انہیں الیکشن کا ایگزیکیوشن میں نہیں آنا چاہیے.
इलेक्शन कमीशन को बाख्तियार होना चाहिए। इस बार हमें डस्का में इलेक्शन कमीशन बाख्तियार नजर आया। एहतशामुल हक साहब बेहतर समझते हैं, हर बार इलेक्शन कवायद की खिलाफ वर्जी होती है। इलेक्शन कमीशन कहता है कोई रुकन असेंबली, कोई वजीर नहीं जा सकता, और सब जाते हैं और बाद में नोटिस पर माफ़ी तलाफी हो जाती है। और मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन को माफ़ी तलाफी का ये निज़ाम ख़त्म करना होगा। वो विजिलेंट सेल आ रहे हैं, उन्होंने ये रिजल्ट रोका है। उन्हें मैं समझता हूँ अगर 22 पोलिंग स्टेशन के प्रिजाइडिंग ऑफिसर मुज़म्मिल सर, वर्दी साहब, आप ये कह रहे हैं कि डस्का में हमने इलेक्शन कमीशन को बाइख्तियार देखा, लेकिन वहां जो अमनो अमान की सूरत हाल रही, 2 लोग जान से गए, फिर प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स का गायब हो जाना। आप जरा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक जब वापस आएंगे तो इस पर डिस्कस करेंगे कि फौज पर तनकीद तो बहुत होती है, लेकिन डस्का में जो फौज के बगैर अभी जो ज़िमनी इंतखाबात हुए, उसमें क्या फौज के बगैर हमारे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन इस काबिल नहीं कि एक हल्के में भी पुरअमन तरीके से इंतखाबात करा सके? इस पर जरा डिस्कस करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के लिए कहा जाते हैं, मुख्तसर ब्रेक लेते हैं। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। स्टूडियोज में मुझे ज्वाइन कर चुके हैं अदील वड़ाइश साहब। अदील, आज इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी समाअत हुई इस मामले पर, और आरोज़ की जानिब से कहा गया कि 14 जो पोलिंग स्टेशन हैं उन पर दोबारा इलेक्शन की सिफारिश की गई है। आपको क्या लगता है ये मामला सिर्फ 14 पोलिंग स्टेशन तक ही महदूद है, या फिर जितने कंट्रोवर्शियल ये हो चुके हैं इंतखाबात, ये खासकर डस्का का, इसमें आपको लगता है कि पूरे के पूरे जो इंतखाब है, पूरे के पूरे हल्के में इंतखाब दोबारा होने चाहिए जिस तरह से PMLN मुतालबा कर रही है? जी बहुत शुक्रिया। केस तो ये 23 पोलिंग स्टेशन का था, जिसमें से 3 के नताइज RMS में अमनो अमान की सूरत हाल के बायस फीड नहीं हो सके, बाकी रह गए 20। उन 20 में से 2 के जो फॉर्म 45 हैं वो नून लीग नहीं दे सकी, बाकी के यानी 18 के फॉर्म 45 दिए हैं नून लीग ने, और उसमें से 4 के मैच कर गए हैं जो प्रिजाइडिंग अफसरों के फॉर्म 45 हैं उनसे नून लीग के। बाकी रह गए 14 पोलिंग स्टेशन, इनमें जो है तजाद सामने आया है, यानी अब मुतनाजा ये 14 पोलिंग स्टेशन है। लेकिन नून लीग ने आज जो केस लड़ा है, सलमान अकरम राजा साहब ने आज जो दलाइल दिए हैं, वो केस उन्होंने वो उन फुटेजेस की बुनियाद पे ये केस एस्टैब्लिश किया है कि इस हल्के के अंदर NH 75 के अंदर सूरत हाल इतनी खराब थी कि ये मैदान जंग था। यहां से वोटर घरों को जा चुके थे, लाइनों में लगे वोटर खौफ हरास का शिकार होके घरों को चले गए थे। टर्नआउट शदीद मुतासिर हुआ है, या पूरे हल्के में इलेक्शन होना चाहिए। आज इंडिया भी दिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने कि अगर गड़बड़ हुई तो रीपोल की तरफ मामलात जा सकते हैं। अब ये रीपोल पूरे हल्के में होना है, 14 पोलिंग स्टेशन पे होना है, या 20 पोलिंग स्टेशन पे होना है, ये फैसला परसों होगा। क्योंकि आज तहरीक इंसाफ अपने साथ ना तो फॉर्म 45 लेकर आई थी, ना कोई वीडियोस लेके आई थी, ना अपना जो उनका कोई क्लेम है वो कह रहे हैं जी हमें पता ही नहीं था कि हमारे खिलाफ केस क्या है, हम तो ये कह रहे हैं जी कि नतीजा जारी करें। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चूंकि डिफेंसिव पोजीशन पे है, और लेकिन उसे अपना केस जो है वो लड़ना तो है। अब देखते हैं वो कल क्या इस पे जवाब देते हैं। लेकिन एक चीज़ बताएं कि अगर फर्ज करें चीफ इलेक्शन कमिश्नर इवेंचुअली इस बात पे पहुंचते हैं कि जी 20 या 23 हल्के ही हैं जो गड़बड़ वाले हैं, इनको खोलते हैं, बाकियों पे नहीं खोलते, वो जाहिर सी बात है नून इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, फिर उस सूरत में क्या सूरत हाल होगी? एक बड़ी दिलचस्प एहतशाम साहब बात सामने आई जब अली असद ने यह बताया कि ये तो मेरे स्ट्रांग होल्ड हैं, यहां से हम क्यों कोई ऐसी सूरत हाल पैदा करेंगे। तो इसका मतलब है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि ये 20 हल्के जो हैं ये उनके गढ़ हैं, और नून लीग ने सूरत हाल देख लिया, फॉर्म 45 उनके सामने है, तो उसके बाद नून लीग इसीलिए चाह रही है कि अब पूरे हल्के में इलेक्शन हो। और ये मामला मुझे लग रहा है कि सिर्फ इलेक्शन कमीशन की हद तक नहीं रुकेगा। इलेक्शन कमीशन कोई भी फैसला देगा तो एक पार्टी इसको किसी बड़ी अदालत में शायद चैलेंज कर दे, क्योंकि जिस तरह आज बड़ी क़यादत उनकी दोनों जमातों की अहम लोग कमरा अदालत में मौजूद थे, जो ये जाहिर कर रहे थे कि दोनों सियासी जमातें, ये 2 उम्मीदवार आमने सामने नहीं है, 2 सियासी जमातें आमने सामने हैं। और इस हवाले से अब तहरीक इंसाफ ने आज अपना केस बुनियादी तौर पे कोई लड़ा नहीं है, वो तो कहते हैं हमें मालूम ही नहीं था ये मामला क्या है, हम या हमारे खिलाफ दरख्वास्त क्या है। तो सलमान अकरम राजा साहब के जो आज के दलाइल थे, और खुद वो जो खातून उम्मीदवार हैं उन्होंने रोस्टरम पर आकर जो दलाइल दिए, उस पर उन्होंने कहा कि क्या ये जमहूरियत है, या ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो तमाम तस्वीरें मैदान जंग, वो सारा मंजर फायरिंग, तो जिस पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने
یہ کہا کہ اس بات کا تو کوئی ثبوت نہیں ہے نا کہ کیا پتہ یہ آپ کے لوگ کر رہے ہوں، اس بات کا تو کوئی ثبوت نہیں ہے کہ یہ تحریک انصاف کر رہی ہے کیا. اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ واپس چلے گئے، لوگ گھروں کو چلے گئے، یہ کن کے، یہ تو پھر ان کے لوگ بھی گئے ہوں گے خوف و خراج سے. بہرحال ابھی تک الیکشن کمیشن ریٹرننگ افسر کی جو رپورٹ آئی ہے، ریٹرننگ افسر کی رپورٹ میں بہت ساری چیزیں بڑی حیران کن بھی تھیں، خاص طور پہ جو لوگوں سے رابطہ کرنے کا معاملہ تھا. احتشام صاحب، اس حد تک یہ الیکشن کمیشن کے لیے ٹیسٹ کیس ہے، اس کی رٹ کا معاملہ ہے کہ جب ریٹرننگ افسر نے پریزائڈنگ افسران کو بلایا اس دن 20 تاریخ کو کیا کہ اپنا تحریری بیان دو، تو 20 میں سے 8 پریزائڈنگ افسر آئے اور باقی آئے نہیں. صحیح. اور الیکشن کمیشن نے بڑے لوگوں کے خلاف ایکشن لینا ہے، اور یہاں چھوٹے لوگوں کا یہ حال ہے، یعنی چھوٹے افسروں کا یہ حال ہے کہ انہوں نے آنا گوارا نہیں کیا. تو یہ الیکشن کمیشن کے لیے ٹیسٹ اب دیکھنا یہ کہ الیکشن کمیشن اس پر کیا فیصلہ دیتا ہے. جس طرح سے عدیل ابھی بات کر رہے تھے کہ الیکشن کمیشن کے لیے یہ اب ٹیسٹ کیس ہے. احتشام صاحب، یہ جو تمام تر صورتحال رہی، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کل کو جس طرح سے ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ سینٹ انتخاب بھی ہونا ہے اور آگے پنجاب میں بلدیاتی انتخابات بھی کرانے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ سسٹم اس قابل ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پر اتنی بڑی تعداد میں پورا انتخابات کرا سکے؟ یہ جو صورتحال کی بات کریے نا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ موجودہ انتخابی نظام جو ہے نا، یہ سیاسی جماعتوں کو سوٹ کرتا ہے کہ ایز اٹ از رہے. یہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ کسی سٹیج پہ بھی بیٹھ کے اس پہ اصلاحات لانے کی کوشش کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں پہ جس کا کوئی اسٹرانگ ہولڈ ہے، جہاں پہ جس کا داؤ چلے گا، وہ الیکشن کو منور کرے گا اور رزلٹ کو منور کرے گا، اور یہ ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے. ابھی آپ پچھلے جو پی ایم ایل این کے 10 سال دیکھ لینا، آپ جس طریقے سے پنجاب کی ایڈمنسٹریشن کام کرتی تھی، مجھے اچھی طرح یاد ہے، مزمل کو زیادہ ہم سے پتا ہوگا کہ 10 سال تک 200 پولیس آفسر جو گریڈ 15 سے لے کے 22 تک کے تھے، وہ لاہور سے 10 سالوں میں تبدیل نہیں ہوئے. اور پھر آپ کو مارکت اللہ اسٹیٹمنٹ یاد ہوگا چیف منسٹر پنجاب کا الیکشن سے چند دن پہلے بیوروکریسی سے خطاب کیا مزمل صاحب. اس وقت انہوں نے کہا تھا میں 15 دن کے اندر اب واپس آ رہا ہوں، آپ اپنا کام جاری رکھیں، واپس آئیں گے یہیں سے شروع کریں گے. ان کو بھی پتا تھا کہ الیکشن ہم نے جیتنا ہے، ہمیں جتوایا جائے گا. تو یہ تو دھو پہ سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ یہ جو لگتا ہے نا کہ یہ ٹیسٹ کیس ڈسکا کا اس کو اگر نہیں بناتے نا تو بڑا نقصان ہوگا. اب یہی ہے کہ جو بھی ہے داناداری کے ساتھ اگر جس نے بھی کیا، جس طرح عدیل بتا رہے ہیں ابھی کہ اگر وہ پی ٹی آئی اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اپنا موقف نہیں بیان کر سکی یا جھول ہے اس میں، تو پھر الیکشن کمشنر کو ایک انڈیپینڈنٹ فیصلہ کرنا چاہیے، خود مختار طریقے سے فیصلہ کرنا چاہیے، کسی دباؤ کے بغیر. اگر وہ سمجھیں کہ جی سب پورے حلقے میں ہونا چاہیے یا 23 حلقوں میں 23 میں کہیں، تو پھر میرا خیال ہے پی ایم ایل این کو ماننا چاہیے. پھر اگر پھڈا ڈالا گیا تو پھر چیزیں اور کھلتی چلی جائیں گی. نتیجتاً پھر لوگ آئیں گے کہ نہیں جی ان کے بس کی بات ہی نہیں ہے، ایڈمنسٹریشن کا کام ہی نہیں ہے، فوج کے پاس جایا جائے، عدلیہ پھر ڈیمانڈ کرے گی، الیکشن کمشنر ڈیمانڈ کرے گا کہ جی جو ہمیشہ کہتا رہا ہے کہ جی فوج ہمیں دیں، فوج کے بغیر ہم الیکشن نہیں کروا سکتے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ پھر مزید متنازع ہو جائے گا. مزمل سر، وردی صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی. ابھی یہ صورتحال رہی ہے، اب حکومت کا بیانیہ یہ ہے کہ جو اپوزیشن ہے یہ چور ہیں، کرپٹ ہیں، اس لیے عوام ان کے ساتھ نہیں نکلی. اپوزیشن کا بیانیہ یہ رہا کہ حکومت نالائق ہے، لوگ اب ان سے تنگ آ چکے ہیں. یہ جو ضمنی انتخابات جو ہوئے ہیں ابھی حال ہی میں، ان کے ریزلٹس کو دیکھا جائے تو کیا سمجھتے ہیں آپ، کس کا بیانیہ پریویل کرتا نظر آ رہا ہے، حکومت کا یا پھر پی ڈی ایم کا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں احتشام صاحب کی بات پہ یہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں جی کہ الیکشن کمیشن اس وقت ایز الیکشن ٹریبیونل ہیئرنگ کر رہا ہے، اور ایز الیکشن ٹریبیونل اس کے پاس کنٹیمپٹ آف کورٹ کے بھی پاورز ہیں اور وسیع پاورز ہیں. اور وہ جن پولنگ پریزائڈنگ آفیسرز نے دھاندلی کی یا کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کی، وہ ان کے خلاف ایف آئی آر درج کرا سکتا ہے، نوکری سے نکال کے فیصلے بھی دے سکتا ہے، اور مثال بھی بنا سکتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے چیف الیکشن اگر یہ 14 یا 20 جو نہیں پیش ہوئے، جن کو نے غائب کر دیا یا جن کے موبائل دھند میں کام نہیں کر رہے تھے، انہیں نوکری سے نکالنے کا بھی فیصلہ دے سکتے ہیں کہ ان کو مس کانڈکٹ پہ نوکری سے نکالا جائے اور ان پر ایف آئی آر درج کی جائے. اور ایک دفعہ اگر 4 پریزائڈنگ افسرز پہ ایف آئی آر ہو گئی تو آئندہ کوئی یہ سوچے گا کہ میں دھاندلی کروں، چاہے حکومت ہو چاہے اپوزیشن ہو، اسے پتا ہوگا کہ میری نوکری چلی جانی ہے، میرا کام ہے فری اینڈ فیئر الیکشن کرانا. اور اگر آج ایک چیف سیکرٹری نے فون نہیں سنا یا لوکل ڈی پی او انوالو ہوا ہے، الیکشن کمیشن کو چاہیے اس کے خلاف اسٹرکچرز پاس کرے کہ یہ ہوا ہے اور انویسٹیگیشن کر کے ایک ایفیکٹو آرڈر دے تاکہ آگے کی راہ متعین ہو سکے. پہلی بات تو میں یہ چاہتا ہوں کہ
اور میں سمجھتا ہوں, مجھے امید ہے کہ الیکشن کمیشن سے افیکٹو آرڈر آئے گا. یہ مٹیریل بات ہے 23 کا یا پورے حلقے میں ہوگا. میرے لیے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جنہوں نے مس کانڈکٹ کیا ہے, چاہے حکومت کے کہنے پہ کیا ہے چاہے اپوزیشن کے کہنے پہ کیا ہے, ان کو سزا ملنی چاہیے. باقی جہاں تک آپ نے سوال کیا کہ کس کا بیانیہ آگے چل رہا ہے, دیکھیں اگر عمران خان صاحب کا آپ پرائم منسٹر بننے کے بعد دوسرا یا تیسرا انٹرویو سنیں تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں 2 سال بعد دوبارہ انتخاب کرانا چاہتا ہوں. شاید احتشام صاحب کو یاد ہو, انہوں نے کہا تھا کہ میں 2 سال بعد دوبارہ انتخاب کرنا. بات یہ ہے کہ تیاری تو یہی تھی کہ 2 سال بعد پرفارمنس ہوگی کہ دوبارہ انتخاب کرا کے آ جائے. اگر آج حکومت کو ضمنی انتخابات لڑنے کے لیے اتنی محنت کرنی پڑ رہی ہے کہ ان کے وزراء استعفے دے کے حلقوں میں پہنچ رہے ہیں, بھئی عمران خان کے نام پہ ووٹ نہیں پڑ رہا, الیکشن مینجمنٹ کرنی پڑ رہی ہے, تو کہیں نہ کہیں تو پرابلم ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو بیٹھ کے اپنی تمام پالیسیز کو ریوزٹ کرنا چاہیے اور پبلک پلس کو سمجھنا چاہیے. یہ عثمان ڈار کو جس طرح نوٹس جاری کیا گیا الیکشن کمیشن کی طرف سے کہ تم اسپیشل اسسٹنٹ ہو, ادھر کیوں پھر رہے ہو, اس نے فوراً عہدہ چھوڑ کے پھر وہیں آ کے بیٹھ گیا. وہ پھر وہیں بیٹھ گیا نا. دیکھیں نا, یہ پلئنگ ود دا گیلری والی بات ہے, اور یہ ماضی میں بھی ہوتا رہا. میں احتشام صاحب کی بات سے 100% متفق ہوں کہ پچھلے 10 سال بھی ایسے ہوتا رہا ہے, لیکن مصیبت یہ ہے کہ کہیں بند تو باندھنا ہے نا. اگر آپ یہ کہیں, اگر آپ جسٹیفیکیشن یہ دیں گے کہ جی پچھلے 10 سال یہ ہوتا رہا ہے لہذا ہمیں بھی کرنے دیا جائے, تو پھر تبدیلی کی بات نہ کریں, پھر چینج کی بات نہ کریں. آپ کے ہم بھی طرح کے ہیں, ہم آ گئے ہیں اب وہ آ جائیں گے. ٹھیک ہے, صحیح. عدیل میں آپ کی طرف آؤں کہ ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب جب گورنمنٹ میں نہیں تھے, اپوزیشن میں بیٹھ کے وہ بڑی باتیں کرتے تھے کہ الیکشن کمیشن کو ہم امپاور کریں گے, با اختیار بنائیں گے. ہم دیکھتے ہیں کہ سبھی جماعتیں اب الیکشن کمیشن کو ذمہ دار تو ٹھہراتی ہیں, لیکن آپ کو کیا لگتا ہے اس کو با اختیار بنانے کے لیے کوئی کچھ نہیں کر رہا کہ وہ جماعتوں سے بالا تر ہو کر کام کرے, پرامن شفاف انتخابات کرائے, دھاندلی کا یہ شور ختم ہو, تو کیا وجہ لگتی ہے آپ کو؟ الیکشن ایکٹ 2017 جب بنا تو اس میں بہت ساری مزید پاورز, ویسے تو آئینی پاورز الیکشن کمیشن کے پاس ہیں, آئین کے آرٹیکل 218 کے تحت شفاف انتخابات کرانے کے حوالے سے, آئین کے آرٹیکل 220 کے تحت تمام ایگزیکٹو اتھارٹیز جو ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے انڈر ہیں. لیکن الیکشن ایکٹ 2017 جو ہے اس میں اتنی پاورز دے دی گئی ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کسی بھی اعلیٰ ترین افسر کے خلاف بھی سخت جو انضباطی کارروائی کر سکتا ہے, اس کی پروموشن تک روک سکتا ہے, اس کو نوکری سے برخاست کروا سکتا ہے, اس کے خلاف کانٹیمپٹ کی پروسیڈنگز کر سکتا ہے. کانٹیمپٹ کی پروسیڈنگ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس اس سے پہلے بھی تھی, اور یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس جو پاورز آئی ہیں اس میں یقیناً عمران خان جس طرح یہاں ڈی چوک پر آ کر جو بات کیا کرتے تھے, وہ 4 حلقوں کا معاملہ تھا, اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیس گیا, اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو بہت ساری اس میں سفارشات دی کہ اس کی روشنی میں پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان جو آنے والا الیکشن ہے اس میں بہت سی چیزیں امپلیمنٹ ہوئی. خود پاکستان تحریک انصاف کے آج لوگوں کے ساتھ میری بات چیت ہوئی ہے, اور ان میں یہ واقعی تشویش پائی جاتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو بات کیا کرتی تھی, آج جو ڈسکا میں جو کچھ ہوا ہے یہ اس کے لیے بڑی سبکی کی بات ہے. لیکن ہمارے جو الیکشن سسٹم ہے, گراؤنڈ پہ جو لوگ موجود ہیں یہ تو وہی لوگ ہیں, یہ کبھی ایک پارٹی کبھی دوسری پارٹی, انتظامیہ بھی وہی ہے, تو ان کا کام کرنے کا طریقہ وہی ہے. الیکشن کمیشن کے پاس پاورز آ گئی ہیں, لیکن الیکشن کمیشن کے پاس کے لیے اب چونکہ یہ ٹیسٹ کیس ہے, اگر یہ اس کو نظیر نہیں بنائے گا تو یہ معاملہ مستقبل میں بھی ایسے ہی چلتا رہے گا. ٹھیک ہے, اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیسٹ کیس ہے, اگر اس پر کوئی واضح حکمت عملی سامنے نہیں آتی تو پھر فیوچر میں یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا. بہرحال مزید موضوعات پر بھی بات کریں گے, مختصر بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. ناظرین بریک لیتے ہیں, اسٹے ود اس. بریک
کے بعد خوش آمدید احتشام صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گی. اب ذرا بات کر لیتے ہیں سینٹ انتخابات سے متعلق کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب تمام تر جو نظریں وہ سپریم کورٹ پر ہیں کہ سپریم کورٹ کیا رائے دیتی ہے. اب حکومت تو احتشام صاحب رائے لینے گئی تھی سپریم کورٹ سے، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کیوں یہ معاملہ اتنا طویل ہو گیا؟ دیکھیں سپریم کورٹ معذرت کے ساتھ وہ بڑا شدید دباؤ میں ہے. ظاہر سی بات ہے، وہ بار بار یہ کہہ چکے ہیں کہ معاملہ یہ عدالتی نہیں ہے، یہ بیسیکلی معاملہ جو ہے نا وہ ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے ہونا چاہیے تھا. اب دیکھیں 226 تو بڑا واضح طور پہ آرٹیکل کہتا ہے کہ جی شو آف ہینڈ سے نہیں ہو سکتا، سیکرٹ بیلٹ سے ہوگا. اب آپ جا کے حکومت سے رائے مانگ رہے ہیں سپریم کورٹ سے. اب ظاہر ہے وہ رائے دیں گے 186 کے تحت، وہ فیصلہ تو نہیں دیں گے اس حوالے سے، لیکن رائے دیں گے تو ظاہر ہے وہ بائنڈنگ بھی ہو سکتی ہے اور پھر اس کو الیکشن کمیشن بھی یوز کر سکتا ہے یہ کہہ کے کہ جی ہاں، کیونکہ وہ ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں. لیکن عدیل دو چیزیں بتائی گا. ایک چیز تو میرے دماغ میں بار بار آتی ہے نا کہ جب سپریم کورٹ نے کہا کہ بھی متناسب نمائندگی جو ہے اس کے تحت تو ووٹ بالکل آپ کو پتہ ہے کہ اس کو کتنے پڑھنے ہیں. اب یہاں پہ جو پولیٹیکل ایکسپیڈینسی آئی ہے، سیاسی مصلحت، آج بھلے اچھے دلائل دیے ہو رضا ربانی صاحب نے. آپ مجھے بتائیں کل تک سارے کہہ رہے تھے سی او ڈی میں کیا لکھا ہوا ہے کہ نہیں اوپن بیلٹ سے ہونا چاہیے. آج ان کو لگ رہا ہے کہ جی حکومت جو ہے نا وہ دباؤ میں ہے، اس کو دباؤ میں لا کے ان کو ہٹایا جائے. اب سوال ہے کہ سپریم کورٹ جب یہ کہتی ہے متناسب نمائندگی کے تحت ووٹ، پتہ ہے کہ ڈیل کو کتنے ملنے ہیں مجھے سونیا کو، لہٰذا اس پہ جھگڑا نہیں ہونا چاہیے. اونس لیٹ الیکشن کمیشن وہ تیار ہی نہیں ہے جاننے کے لیے کہ جی ہم ذمہ داری کیوں لیں. وہ تو کہتے ہیں ریاست، کیونکہ وہ سپریم کورٹ کہتی ہے کہ جی یہ تو پھر اب ووٹ ایک دفعہ پڑ گیا تو وہ ریاست کا حصہ ہے، ریاست کے پاس چلا گیا، اس کی جس کو کہتے ہیں امانت ہے اور اس کو آپ کھول سکتے ہیں. لیکن سپریم کورٹ کہتا ہے ہم نہیں کر سکتے سوال. تو کیا لگتا ہے اس میں؟ دو چیزوں پر سپریم کورٹ آف پاکستان میں ابھی تک جواب نہیں آیا کسی جانب سے بھی. سیکریسی ٹھیک ہے جی، ہاں ان کے آرٹیکل 226 میں لکھا ہے سیکریسی ہونی چاہیے. کب تک ہونی چاہیے؟ قیامت تک ہونی چاہیے. یہ کہاں لکھا ہے؟ تو جب ووٹ کسی نے ڈال دیا، اس کا سپرٹ تو یہ ہے کہ اس پر دباؤ نہیں ہونا چاہیے. جب اس نے ووٹ ڈال دیا تو دباؤ ختم ہو گیا. اب دوسرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ اتنی بڑی امپوسیبلٹی اتنے بڑے ایک ایکسرسائز میں کیسے ہو سکتی ہے کہ یہ پتہ ہی نہ چل سکے کہ کس نے کیا کیا ہے. اس میں کسی حد تک تو کوئی چیز ٹریسیبل ہونی چاہیے. اور جو اٹارنی جنرل صاحب کی اس میں تجویز تھی بار کوڈ لگانے کے حوالے سے، وہ ریزنیبل کسی حد تک معلوم جو ہے نا ہمیں محسوس ہوتی ہے کہ یہ ڈویبل ہے، کہ یہ صرف الیکشن کمیشن آف پاکستان دیکھ سکے گا. اس پہ بھی رضا ربانی صاحب نے کہہ دیا جی اس میں پھر اور قوتیں اس میں دیکھ سکتی ہیں. ایک جانب ان کی جماعت کے سربراہ آصف علی زرداری یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بھی توڑیں گے. دوسری جانب انہی کے رضا ربانی عدالت کے فورم پر کھڑے ہو کے یہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ آئینی بات ہے، یہ قانونی بات ہے. یہی جج صاحبان کا کنسرن ہے کہ یہ جو معاملہ چل رہا ہے کیا اس کو اسی طرح چلنے دیا جائے. ٹھیک ہے آئین میں ترمیم اب نہیں ہو رہی، لیکن اب اس بیماری کا حل تو نکالنا ہے، اس بیماری کا علاج تو کرنا ہے. اس بیماری کا علاج کرنے کے لیے سب آئینی اور قانونی باتیں کر رہے ہیں، کوئی اس کا علاج نہیں بتا رہا. گراؤنڈ پہ کوئی نہیں آ رہا، کوئی بھی نہیں آ رہا. الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ کہہ رہا ہے، اچھا الیکشن کمیشن آف پاکستان اس پہ آئینی اور قانونی طور پہ کھیل رہا ہے. الیکشن کمیشن یہ کہہ رہا ہے جی آپ یا تو آئین میں ترمیم کر دیں ہم کر دیں گے، یا آپ ہدایت فرما دیں ہم کر دیں گے. عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ آئین میں تو آپ کے پاس اتنے اختیارات ہیں، 218 کو دیکھ لیں آپ، اس کے علاوہ قانون میں اختیارات کو دیکھ لیں، اس کو ایکسرسائز آپ کرنے نکلیں تو آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے آئینی قانونی باتیں سب کر رہے ہیں، لیکن حل کیا ہے اس پر کوئی نہیں آ رہا. مزمل صاحب، وردی صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی. اب اس طرح سے عدیل نے بھی بات کی. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ زرداری صاحب دعویٰ کر رہے ہیں کہ یوسف رضا گیلانی کی کامیابی کے بعد عمران خان صاحب وزیر اعظم نہیں رہیں گے. اب ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ جس جماعت کی جتنی نمائندگی ہوگی اتنی سیٹیں اسے ملنی چاہیے. دوسری طرف ہم دیکھیں تو پی ڈی ایم کے جو نمبر ہیں وہ 59 سیٹس ہیں، چاہیے ان کو 171 سیٹس. تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ جس سرپرائز کی بات کر رہی ہے پیپلز پارٹی، یہ ہارس ٹریڈنگ کے بغیر ممکن ہوگا؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ کھلم کھلا اعتراف کر رہے ہیں کہ ہم کریں گے ہارس ٹریڈنگ. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ اس کو اس طرح بیان کر سکتی ہیں جیسے آپ کر رہی ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ووٹ دینا ہر آدمی کا بنیادی حق ہے. اور اگر آئین میں یہ لکھا ہے کہ وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم کے علاوہ ہر ووٹ کیا ہوگا، تو اس کے پیچھے آئین آنے والی ایک منطق ہے. اور کئی 100 برس کے بعد یہ بات دنیا کے جمہوری ممالک میں خفیہ رائے طے ہوئی کہ جی ووٹ کو خفیہ رکھنا چاہیے. اس کے پیچھے کوئی دہائیوں نہیں، کئی 100 سال کی ریاضت ہے.
بات یہ ہے کہ میں نے دباؤ میں کہ آئرلینڈ میں بھی ایسے الیکشن ہوتا ہے. اچھا آپ نے مجھے کہا کہ آپ نے احتشام صاحب کو ووٹ ڈالنا ہے, میں نے عدیل صاحب کو ووٹ ڈال دیا. آپ میرے خلاف کوئی ایکشن لینے کا اختیار رکھتی ہیں, لیکن آپ بعد میں یہ چیک کر سکیں کہ کیا میں نے احتشام صاحب کو ووٹ ڈالا ہے کہ عدیل صاحب کو ڈالا ہے, تو پھر خفیہ رائے دہی تو ختم ہو گئی. پھر آپ ہی کو اختیار دے دیتے ہیں, آپ خود ہی ٹک کر لیں احتشام صاحب کے نام پر. مجھ سے ٹک کرانے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر میری مرضی اور میری منشا اس میں شامل نہیں ہے اور میں ایک ڈمی ہوں اور میں آپ کے کہنے پر آپ کے حکم کے غلام کے طور پہ اس پر انگوٹھا لگانے کا پابند ہوں, تو پھر مجھ سے وہ انگوٹھا لگوانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. لیکن مزمل سہروردی صاحب مقصد تو ہارس ٹریڈنگ کو روکنا ہے نا. یہ جو پیسہ چل رہا ہے آپ نے بھی دیکھا جس طرح سے ویڈیو منظر ہیں یہاں پر, اس کو روکنا مقصد ہے. اگر صادق سنجرانی صاحب کی اقلیت اکثریت میں بدل جائے تو وہ ہارس ٹریڈنگ نہیں ہے, اور اگر گیلانی صاحب کی اقلیت اکثریت میں بدل جائے تو ہارس ٹریڈنگ ہے. وہ جو ہوا وہ بھی احتشام صاحب غلط ہے, لیکن آگے یہ سلسلہ تو پھر ایسے ہی چلتا رہے گا نا. ایک پہلے غلط کام ہوا جس طرح بھی آپ کہہ رہے تھے کہ جی کہیں تو جا کے تبدیل ہونا چاہیے نظام کو. حکومت آدھا تیتر اور آدھا بٹیر والی بات کر رہی ہے. چیئرمین سینٹ کے لیے تو تجویز نہیں کر رہی ہے کہ اس کا بھی شو آف ہینڈ سے کرا لیں. چیئرمین سینٹ کا تو یہ بات آپ کی صحیح ہے, کیونکہ آگے پھر ہونا چاہیے. چلیں سر, آپ کا پوائنٹ آ گیا. معذرت کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. سینئر اینالسٹ مزمل سہروردی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. سر کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. بہرحال آپ کے وقت کا شکریہ. عدیل وڑائچ سینئر صحافی ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ کا بھی شکریہ. احتشام الحق صاحب آپ کے ٹائم کا بھی شکریہ. ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام کے حوالے سے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. خدا حافظ.